बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? साइन आना चाहिए। शाबाश शाबाश, आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आप सब वाकिफ़ हो चुके हैं, इस वक्त हमारी जो सेकंड क्लास होती है वो उर्दू की होती है, 9वीं जमात की, जमात नाहम की। और हमने इसमें अपने कौन से सबक का आगाज़ कर रखा है? सबक नंबर 1, और उन्वान है उसका हम्द। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, आप लोगों के लिए सबसे पहले एक नज़्म लिखी हुई है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है? विजिबल है जी? रीडेबल है? ये नज़्म आपको जो स्क्रीन पर लिखी हुई है, जाफ़र इकबाल आप क्लास में हैं? जी, अहमद हसन को नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा इस नज़्म को पढ़ेगा? हाँ जी, किंगवे स्कूल। जी, किंगवे के ये बच्चे जो इधर हिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, आप ज़रा इसको अनम्यूट करके पढ़ें, ये जो नज़्म है। रफ़अतें तेरे लिए, सब अज़मतें तेरे लिए, फ़ाल के हर्फ़ों बेयां सब मिदहतें तेरे लिए, जिंदगी तेरे लिए और बंदगी तेरे लिए, उल्फतें तेरे लिए, सब चाहतें तेरे लिए। तू के लाह महदूद है, हिद्दे मकाम भी तुझसे है, सरहद इम्कान तलक सब रफ़अतें तेरे लिए। अलग अकल हेरा है कि कैसा है निज़ाम कायनात, ऐ हकीम बेबदल सब हिकमतें तेरे लिए। मैं कि बंदा हूँ तो फिर बंदे का कैसा इख्तियार, कादरे मुतल्लिक है तो सब कुदरतें तेरे लिए, हर सब तेरे लिए है, नफ़स सब तेरे, सूरत इजहार की सब सूरतें तेरे लिए। ठीक है जी, शाबाश। अच्छा जी, आपने किंगवे स्कूल, आप लोगों ने ये वाली हम्द इससे पहले कभी पढ़ी? यस यस। शाबाश, कब पढ़ी है? एक क्लास। जमात हश्तम में, शाबाश। अच्छा, और किसी बच्चे ने, किसी स्कूल ने यही वाली हम जमात हश्तम में पढ़ रखी हो? वो सिर्फ हाथ खड़ा करें। जिन बच्चों ने जमात हश्तम में ये हम पढ़ रखी है वो हाथ खड़ा करें। उसको कौन पढ़ाता है? तो उसको बुलाएं। शाबाश। किंगवे स्कूल म्यूट कर दीजिए खुद को। अच्छा जी, सिद्रा खालिद ने भी ये हम पढ़ रखी है, ठीक है। अच्छा जी, कामरान पब्लिक स्कूल, रेनाइजेंस स्कूल, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हम आपने जमात हश्तम में पढ़ रखी है, ऐसा ही है? यही बताया ना आपने? यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि जिन बच्चों ने इस हम्द को इससे पहले पढ़ रखा है, मकसद सिर्फ यही था कि जमात हश्तम से ज़रा एक दोहराई की ज़ैल में मैंने ये नज़्म उठाई, ये हम्द ली ताकि आपको मैं एक आपका छोटा सा एक जायज़ा लिया जा सके, जिसको एक सरप्राइज टेस्ट कहते हैं, वो लिया जा सके, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि आया पिछली जमात में जो चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, हम सीखते चले आ रहे हैं, वो आपके जहन में मौजूद हैं या नहीं है। आपने यकीनन जिन बच्चों ने, जिन स्कूल्स में ये हम्द पढ़ाई गई है, ये हमदिया कलाम पढ़ाया गया है, कैंटब की किताब से है ये, उसमें आप लोगों ने इन सवालात को हल किया। कायनात का निज़ाम किस तरह हिकमत खुदाबंदी ज़ाहिर कर रहा है? इस नज़्म के मुताबिक कायनात का निज़ाम किस तरह हिकमत खुदाबंदी ज़ाहिर कर रहा है? अबीहा, अबीहा नईम, बेटे जल्दी जल्दी खुद को अनम्यूट करते जाइएगा। खुदाबंदी का मतलब बता दें। हिकमत खुदाबंदी अल्लाह ताला की हिकमत। अबीहा, आप 9th क्लास में बेटे, ज़रा कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन कीजिए ज़रा। कैमराज ऑन करके बैठा करें, क्योंकि इस तरह के एकदम से सवाल आते हैं तो मुझे आप लोग परेशान कर देते कि जमात नाहम का बच्चा ये सवाल पूछेगा। अच्छा जी, हाँ जी, अस्मा आप लोग बताएं। अस्मा, इस हिकमत खुदाबंदी से का मतलब इस सवाल का जवाब ये होगा कि या कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं हो रही, इस दुनिया हाँ हर जी, चीज अल्लाह ताला ही कर रहे हैं। अल्लाह
ہی ہر چیز کے پیچھے ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں. موسموں کی تبدیلی، دن رات کا آنا جانا، تغیر و تبدل، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے. اور کیا چیز ظاہر کرتی ہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کو، اس کی ذات کو ظاہر کرتی ہیں. اچھا جی، مقصد صرف یہ تھا یہاں پہ کہ میں آپ لوگوں سے دہرائی کی ذیل میں اس کو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جن بچوں نے یہ ہم پڑھ رکھی ہے ان کو تو بہترین ہے یہ بات کہ ٹھیک ہے وہ اس سارے پروسیس سے گزر چکے ہیں، ان کو سوالات کے جوابات دینے کے، اس حمد سے متعلق وہ سوالات کے جوابات تفہیم کے مطابق دینے کے قابل ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سب بچوں نے یہی کتاب پڑھی ہو. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک جماعت ہشتم تک ایک جو عام ہم پڑھتے ہیں یا ہمارا ایک عام جو روایتی میں اس کو کہوں گی طریقہ تدریس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی متن کو خواہ و نظم سے ہو خواہ و نثر سے ہو اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اس کی تفہیم کے بعد بچوں سے اس کے سوالات کے جوابات کروا لیے جائیں. یہی طریقہ کار رائج ہے. یہاں پہ آج اس پہ زیادہ زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے، دوسرا جس وقت جماعت نہم کا آپ لوگوں کی نظروں سے پیپر گزر چکا ہوگا، شاید آپ سب نے دیکھا ہو، اس میں جو ہمارا تفہیمی سوالات کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں 2 نمبر کے اس طرح کے مختصر سوالات آتے ہیں جو آپ نے متعلقہ جو متن ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے اس سے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ اس متن کو سمجھیں، اس کو اچھے سے اس میں جو اگر نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی، ان کا مفہوم، کون سا جملہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، آیا وہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے، وہ کسی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، یا وہ کنایاتی طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو جماعت نہم میں چونکہ اردو ادب کا درجہ وسیع کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے اس کے سوالات کی نوعیت بھی بدل دی جاتی ہے، نسبتاً آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بالواسطہ سوال ہوتے ہیں، براہ راست سوال نہیں ہوتے. جی رحمہ، ٹھیک ہے، نہیں ہوتے. تو اس لیے یہاں پہ آپ کو اس کی مشق کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. تفہیم بہترین ہوگی تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے. صرف آپ سے یہاں پہ ایک میں نے چھوٹا سا ٹیسٹ لینے کی کوشش کی تھی. کچھ بچوں نے اس کو پڑھ رکھا تھا جس سے مجھے یہ اندازہ ہو کہ کچھ اسکولوں نے جنہوں نے پڑھا، باقی بچے بھی ظاہر ہے آپ نے جو ہم پڑھی ہوگی اس کو آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی امبر، جی امبر، پاکستان کیمبرج اسکول. اچھا جی، اب میرا آپ لوگوں سے ایک اور سوال ہے. امبر بیٹے ان میوٹ کر کے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں جلدی سے تاکہ میں اپنا یہاں پہ کام جاری. میم آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. بیٹے آپ کی سائڈ پہ ایشو ہے، اپنے یا ہیڈ فون لگائیے یا آپ کے پاس چونکہ ایک سے زیادہ سسٹم پہ چل رہا ہوتا ہے تو شاید اس لیے مسئلہ آتا ہے. اچھا جی، آپ کو کوئی سی نظم یاد ہے تو ذہن میں لائیے اور کچھ سوالات کے جوابات دیجیے. اب یہاں پر میں آپ سے جماعت ہفتم ہشتم ششم کا نہیں پوچھ رہی بلکہ کوئی سی بھی نظم کا شمار کسی میں بھی کیا جائے، کسی بھی صنف نظم میں. احمد ریان بیٹے جاگ کے بیٹھے. احمد ریان، شاباش. کوئی سی بھی نظم اگر آپ کو یاد ہے تو ذرا اس کو ریکال کیجئے، ذہن میں دہرائیے اس کو. اچھا جی، اور مجھے جلدی سے بتائیے کہ جو نظم آپ کو یاد ہے اس کی کون سی خوبی یا شعر آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور کیوں؟ السعید ایجوکیشن سسٹم، السعید ایجوکیشن سسٹم بیٹے آپ لوگوں نے خود کو جلدی ان میوٹ کرنا ہے. جمشید ظہور، ان میوٹ کیجئے. السعید ایجوکیشن سسٹم یا جمشید. میم آپ کی اسکرین کلیئر نہیں ہے. کیا کلیئر نہیں ہے؟ اسکرین سکرین میں آپ سے سوال زبانی پوچھ لیتی ہوں. کنگ وی گروپ آپ لوگوں کو سکرین ویزیبل ہے؟ سکرین واضح نظر آ رہی ہے؟ تھمز اپ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، صحیح ہے. باقی جی جی کامران. میم ہمیں ریل کا سفر ہم نے 7 کلاس میں پڑھی تھی.
اچھا آپ کو وہ نظم یاد ہے ریل کا سفر. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے یہ کون, کیونکہ بہت سے انمیوٹ ہوئے ہوئے ہیں نا. اچھا جی امبر آپ بتا رہی تھی, امبر پاکستان کیمبرج اسکول سے. ریل کا سفر کس نے جواب دیا؟ باقی ہینڈ ڈاؤن کیجیے, ہینڈ ریز آپشن جو ہے اس کو ان چیک کر دیں تاکہ مجھے جو بچہ جواب دے رہا ہے نا مجھے اس کا پتہ چلے. اچھا جی ٹھیک ہے, ایک بچے نے بتایا کہ ان کو ریل کا سفر نظم انہوں نے جماعت ہفتم میں پڑھی ہے, وہ اچھی لگی. کیوں اچھی لگی بیٹے؟ جنہوں نے یہ بتایا ہے مجھے وہ بتائیں جلدی سے. کیونکہ میم ریل کے سفر کو ان میں مزاحیہ انداز میں بتایا تھا انہوں نے, اچھا تو پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو ایک مزاحیہ نظم ریل کا سفر وہ دلچسپ لگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انداز بیان جو تھا وہ مزاح سے بھرپور تھا, اس لیے آپ کو زیادہ اچھی لگی. شاباش. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں, آپ سے السعید ایجوکیشن سسٹم جہاں سے مجھے یہ جواب دیا گیا کہ آپ نے اس نظم کے عنوان میں یا اس نظم کے چند اشعار میں کوئی تبدیلی کرنے کا میں آپ کو موقع دے رہی ہوں, یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو تبدیلی کریں اور ایسی تبدیلی ہو کہ اس نظم کو مزید بہتر بنایا جا سکے, تو آپ اس میں کیا تبدیلی کریں گے؟ جی السعید اسکول سے یہ میرا سوال ہے, کیونکہ جواب آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے تو اس کو ہم آپ کی سائٹ سے ہی آگے بڑھائیں گے. آپ کے پاس ہاں بتائیں بیٹا بتائیں, انمیوٹ کریں اور بتائیں. میم بس ایک سیکنڈ بس. جی بتائیے. میم ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اتفاق کے ساتھ رہیں تاکہ ہمارا سفر پرسکون گزرے. شاباش شاباش, بہترین. اور ہم گندگی نہ پھیلائیں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کر سکے, بیٹھ سکے, بیمار نہ ہو. بالکل یہ بھی صحیح ہے. شاباش, سامان کو ترتیب سے رکھیں ہم لوگ. زبردست, بہت خوب. السعید ایجوکیشن سسٹم بیٹے آپ میں سے ہی آپ کی ایک ساتھی جواب دے رہی ہیں, تو یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ باقی لوگ ان کو سنیں. آپ لوگوں نے تو وہاں پہ فش مارکیٹ بنائی ہوئی ہے کلاس میں, ٹیچرز ہیں نا آپ کے ساتھ موجود, آپ کی اردو کی معلمہ یا ہے جو استاد صاحب ہیں. بیٹے آپ کی کلاس کی بچی بہت اچھے جواب دے رہی ہے اور آپ لوگ فش مارکیٹ بنا کے بیٹھ گئے ہو, اس کو سنیں. یس میم ٹیچر ہیں ہمارے ساتھ. تو پھر بھی یہ حال ہے. سوری میم دوبارہ نہیں ہوگا. بہت اچھا جواب تھا, بہترین جواب تھا, اور آپ نے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے اس کو بہت تھورولی پڑھا ہے, نہ صرف پڑھا ہے اس کو سمجھا ہے, اور آپ کو اگر بہتری کا موقع دیا جائے تو آپ اس انداز میں کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس نظم کا کون سا شعر آپ کو مشکل اور کون سا آسان لگا؟ دوبارہ سوال آپ سے ہی ہے کیونکہ اس کا یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ آپ کی سائٹ سے چل رہا ہے. کون سا سوال مشکل اور کون سا شعر مشکل اور کون سا شعر آپ کو سب سے آسان لگا؟ انمیوٹ کیجئے, انمیوٹ کیجئے. انمیوٹ کریں بیٹے. بولیں شاباش بولیں. میرا مس 7 والا شعر اس میں مشکل ہے بیٹے, میرے پاس تو کتاب نہیں ہے. وہ ایک دانائے گل لوگوں میں یوں گھل مل کے بیٹھے ہیں, رضائی میں جو یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں. وہ ایک دانائے کل, وہ ایک دانائے کل لوگوں میں یوں گھل مل کے بیٹھے ہیں, رضائی میں یوں بیٹھے ہیں کہ گویا سل کے بیٹھے ہیں. آپ کو یہ مشکل لگا کیوں بھلا؟ جلدی جلدی بتائیں, ہماری آج کی کلاس ابھی اس سے پیچھے ہے ساری, جلدی بتائیے. شاباش. انمیوٹ کر کے بتاتے ہیں. آپ بچے جب تک آپ لوگ جواب دے رہے ہیں نا تو انمیوٹ ہی رکھیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میم اس میں مشکل ورڈ یوز ہوا ہے, جیسے وہ ایک دانائے گل. دانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقل مند. عقل مند. دانائے کل سب سے زیادہ جو عقل مند خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے نا. تو میم اس لائن کا مطلب کیا ہوگا پھر؟
کہ ایک ایسا شخص جو وہاں جو ریل کے ڈبے میں جتنے اور لوگ موجود ہیں ان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، سب سے زیادہ دانا ہوں، اور وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے، اس طرح سے اس کے حرکات و سکنات اس طرح کی ہیں، وہ لوگوں پہ اس طرح کا ظاہر کر رہا ہے، اس کو دانائے کل کہیں گے نا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں محفل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ صاحب عقل کوئی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے رضائی میں چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا رضائی ان کے ساتھ سلی ہوئی ہے، وہ اس میں سے ہلنے جلنے، ذرا سے اپنی جگہ سے کھسکنے کے لیے، ہلنے جلنے کے لیے، کسی اور کے لیے اس محفل میں کشادگی لانے کے لیے یا تھوڑی سی جگہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک اچھا تجربہ تھا کہ ایک اسکول کی بچیاں جو ہیں السعید ایجوکیشن سسٹم، انہوں نے نہ صرف ان کو ایک نظم یاد ہے کسی بھی حوالے سے، بلکہ انہوں نے اس پہ تیاری بھی کر رکھی ہے کہ کیوں ان کو شعر مشکل لگا، کون سا شعر مشکل لگا، اور بہتری کی گنجائش کہاں پہ تھی۔ یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سال گزرنے کے بعد جیسے آپ کی ایک جماعت ایک ٹیگ بدلتا ہے، آپ ان کتابوں کو ڈال کے اس طرف رکھتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پل کے طور پر استعمال کریں، اور پچھلی کلاس میں سیکھا ہوا علم جو ہے اگلی کلاس کے ساتھ اس کا ربط قائم کرتے ہوئے اس کو بنیاد کے طور پر استعمال کریں۔ ہمارا سبق ہے 5ویں سے میں انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آج کے سبق کا حاصل تعلم جس پہ ہم بات کریں گے، بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیونکہ ہم نے پہلا تقریباً جو 20 منٹ کا لیکچر تھا وہ اسی پہ لے لیا۔ آج آپ کریں گے جی نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اچھا جی، فہم کے ساتھ پڑھنا یعنی سمجھ کر پڑھنا، اس کی تفہیم کرنا۔ آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا یا آپ کو اندازہ ہوگا کہ عام طور پر جو ہمارے منظوم کلام ہوتے ہیں وہ اس میں بہت سے کنایاتی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کنایاتی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مجازی معنوں میں ان کا وہ مطلب اصطلاح میں یا لغت میں نہیں ہوتا، یا اس لفظ کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر ہم اس کو اصطلاح کے طور پہ، ترکیب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہم نے اس کی تفہیم کرنی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے پورے شعر اور باقی الفاظ اور اس نظم کے جو مجموعی طور پر اس کا موضوع ہوتا ہے اس کے مطابق، یہ ہوتی ہے اس کی تفہیم، اس کو اچھے سے سمجھنا۔ اچھا جی، پہلے سب سے بات کریں گے شاعری پڑھنے کا اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ یقیناً یہ جو ہماری 2-3 کلاسز ہو چکی ہیں، آپ کو اس بات کا فرق پتہ چل چکا ہوگا کہ شاعری پڑھنے میں اور سادہ جملے پڑھنے میں فرق کیا ہے۔ شاعری کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ شعر کو ہمیشہ نظم کے انداز میں، ترنم کے انداز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو عام گفتگو سے سادہ جملوں کی نسبت اس کو مختلف رکھا جاتا ہے، اور اس بات پہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ اس شعر کے قافیہ اور ردیف کیسے ہیں، اس کی بحر کیسی۔ نظموں کا مؤثر طریقے سے تجزیہ کریں۔ تجزیہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ہر پہلو سے سمجھیں، ہر پہلو سے سمجھیں، ایک دفعہ پڑھیں اس کو سمجھیں، پھر پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کا کوئی ایک نقطہ جو اس وقت پہلی دفعہ پڑھنے سے یا دوسری دفعہ پڑھنے سے آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو، جب آپ اس کو 2-3 دفعہ مسلسل پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین انداز میں، بہتر انداز میں اس کی تفہیم کر سکیں، اس کا تجزیہ کر سکیں۔ ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں، اب تک ہو سکتا ہے عین ممکن ہے ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے اب تک جو تشریحات کی ہوں جماعت ہشتم میں تک، وہ اساتذہ کرام کی مدد یا ان کی رہنمائی سے کی ہوں، یعنی اساتذہ آپ کو کرواتے ہوں گے اور آپ لوگ کر لیتے ہوں گے۔ عین ممکن ہے، میرے آپ لوگ الفاظ پہ غور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ، اکثریت کا طریقہ یہ رہا ہو کہ جہاں پہ تشریح کروائی گئی ہو، لکھوائی گئی ہو اور آپ نے اس کو لکھا ہو۔ جماعت نحو میں یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو صرف طریقہ سکھایا جائے گا ہر چیز کو سمجھنے کا، تفہیم کس طرح سے کی جاتی ہے، کس طرح سے اس چیز کو سمجھا جاتا ہے، اور سمجھنے کے بعد کس طرح سے آپ اس سے متعلقہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دے سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اشعار کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی تشریح خود سے کر سکتے ہیں، اور سوالات کے آپ کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اوور لک اس کی دی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لکھوایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ لوگوں کے لیے ایک مثال رکھتی ہوں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری نظم خوانی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کی جانچ اساتذہ کرام نے تھرو آؤٹ دا ایئر پورے تعلیمی سال کے دوران میں آپ کی کلاس میں ہی کرنی ہے. جو ہمارے پڑھنے کے اس طرح کے حاصلات تعلم ہوتے ہیں اس کو ہم جماعت کے امتحانی نقطۂ نظر سے اس کی جانچ نہیں کر سکتے. ابھی تو نہیں کر سکتے، اگلے سالوں میں ہو تو. اچھا، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ نظم کی فہم کس طرح سے کریں گے. نظم کی فہم کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ، آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہماری کون کون سی جو حصے ہیں اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں؟ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کون سی حصے آپ کی سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں؟ جی بیٹے، حیدر علی بتائیے، شاباش بتائیں بیٹے. جی حیدر، انمیوٹ کیجئے. انمیوٹ کریں. ہو جائے گا، شاباش، کوئی بات نہیں. ابھی آپ لوگ نئے ہیں نا، تھوڑا سا اس لیے بیچ میں مشکل آ رہی ہے. حیدر، انمیوٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے بچے؟ ہاں جی، شاباش، آپ نے کر لیا تھا. آپ اس کو ڈبل کلک کر رہے ہیں. حیدر، ایک دفعہ آپ نے انمیوٹ کیا، آپ نے اس کو پھر سے کلک کیا ہے. بتائیں. عریشہ ملک، جب تک حیدر مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، عریشہ آپ بتائیے. آپ نے کسی نظم کی فہم کرنے، اس کو سمجھنا ہو تو کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا طریقہ کیا ہوگا عریشہ؟ جی عریشہ بتائیے. میم ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور پھر ہم اس کے بارے میں لکھیں گے. کیسے سمجھیں گے؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسے سمجھیں گے؟ میم دماغ سے سوچ کے سمجھیں گے. اور اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہوئے جو آپ پہلی دفعہ پڑھیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو ہم میم ان الفاظ کا مطلب سمجھیں گے ٹیچر سے اور پھر ان کو پڑھیں اور گے. آن لائن کلاس ہو رہی ہوگی اور ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، پھر کیا کریں گی؟ پتہ نہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے اس حمد کے شروع میں لغت کا استعمال کی بات کی تھی کہیں پہ؟ لغت کا استعمال آتا ہے کسی کو؟ لغت کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی رحمہ ڈکشنری. ہاں، انگلش میں جو ڈکشنری ہوتی ہے اس کو اردو میں لوگ. بیٹے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی شعر کو غور سے سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس شعر کو اس انداز میں سمجھنا ہے کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آیا وہ ان کا وہی معنی ہے جو لغت میں دیا جاتا ہے یا وہ کسی اصطلاح کے طور پہ، کنایا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ کو شاید یہ واضح ہو جائے جو میں الفاظ بول رہی ہوں. آپ لوگوں کے لیے چونکہ جماعت نام میں نئے ہیں کہ کنایاتی معنی کس طرح سے ہو سکتے ہیں. میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی. اب ہم جب چاندی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس لفظ کا پتہ ہے کہ یہ ایک دھات کا نام ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے. اگر لفظ چاندی کا معنی جو ہے آپ لغت سے دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ ایک ایسی دھات جو سفید چمکیلے رنگ کی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا بالوں میں ایک دھات جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں. تو یہاں پہ جو چاندی کا لفظ ہے وہ کنایا کے طور پر استعمال ہوا ہے. بالوں میں چاندی اتر آنا کو ہم کنایاتی معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی علامت کے طور پہ ہم کہتے ہیں. مثال کے لیے بڑھاپے کی جب ہم نے مثال دینی کہ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، تو یہ ہوتے ہیں کسی لفظ کے لغوی معنی اور اس کے کنایاتی معنی. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو غور کرنا ہے کہ جو شعر آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے.
اس کے بعد آپ نے سب سے جو ضروری چیز ہے جس پہ اب آپ کی بہت مشق ہونی چاہیے، وہ ہر لحاظ سے ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے 5 یا 6 سوالات جو ہیں وہ امتحان میں مختصر سوالات کے حصہ شعر میں سے آئیں گے جن کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ تشریح کا سوال بھی حصہ نظم سے لیا جائے گا۔ تو آپ کو ہر شعر کا مرکزی خیال اخذ کرنا آنا چاہیے۔ اس سے قبل ہم نے کیا سیکھا؟ جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم میں ہم نے یہ سیکھا کہ نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، اس پوری نظم کا۔ جماعت نحو میں آپ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر شعر کا مرکزی خیال اخذ۔ اس کے بعد نظم کو سمجھنے کے لیے خود سے مختصر سوالات کریں۔ ممکنہ سوالات، کیا کیا سوالات بن سکتے ہیں، اس طرح آپ کی تفہیم بہترین انداز میں ہوگی۔ سمجھ آئی؟ کچھ بات سمجھ آئی آپ کے؟ ٹھیک ہے، احمد، کامران، خاطر۔ اچھا جی، مثال ایک آپ لوگوں کے لیے ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، ایک مثال میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی۔ حمد کا ایک شعر ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ یہی شعر لکھا ہوا ہے نا؟ مجھے کوئی جلدی سے بتائے گا کہ اس شعر میں کیا بتایا گیا ہے، کس چیز کا ذکر ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ محمد عاطر، محمد عاطر، آپ کو اس شعر کی سمجھ آئی بیٹے؟ اچھا، ایک اور کام کیا کریں، جب آپ نے جی کامران پبلک اسکول گرلز کیمپس۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی بچے، اس شعر کی سمجھ آئی آپ کو؟ یس میم۔ بتائیں گے مجھے؟ جی، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت شروع سے مکمل ہے اور بالکل، ہمیشہ مکمل رہے گی، شاباش۔ جو کیونکہ وہ ہاں جی جی جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیونکہ وہ آخر تک رہنے والا ہے۔ وہ ابد تک ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو ابتدا سے ہے، جس کے کمالات، جس کو ہم ابتدا سے جانتے ہیں، جو جب کچھ نہیں تھا تو جس کی ذات موجود تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو جس کا رعب، دبدبا، جس کی عظمت، جس کی بڑائی، جس کا جلال قائم رہے گا، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم سب سے پہلے شعر کا مفہوم اور مرکزی خیال سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آپ کو مفہوم میں اور تشریح میں فرق پتہ ہے؟ مفہوم اور تشریح میں فرق جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی شیزا بھٹی، مفہوم میں اور جی السعید اسکول گرلز کیمپس۔ میم السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو تشریح کا ٹاپک ہے اس کو ایک ہی لائن میں ایکسپلین کر دینا ہے، اور جو تشریح ہوتی ہے اس کو بریفلی ایکسپلین کرنا ہے۔ بریفلی، ناٹ مطلب بریفلی، ہم نے ان ڈیٹیل، ڈیٹیل سے، یس، تفصیل سے۔ جی ٹھیک ہے۔ مفہوم بیٹے یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم سے مطلب ہوتا ہے اس کا معنی کو سمجھ لینا۔ ٹھیک ہے، آپ سادہ جملے میں، آپ جماعت پنجم تک جو ہم نے پڑھا یا ہم سیکھا وہ یہ تھا کہ 5ویں تک آپ تشریح نہیں کرتے اشعار کی، اشعار کا مفہوم لکھا جاتا ہے، اور جماعت ششم سے آنورڈ جب ہم چلتے ہیں تو اس وقت تشریح کرتے ہیں۔ تشریح میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ کیا جاتا ہے، تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شعر کا مفہوم اور اس کا مرکزی خیال اخذ کرنا ہوتا ہے کسی بھی اس کی تفہیم کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ابتدا سے اپنی ذات و صفات میں مکمل ہے اور ہمیشہ اس کی بزرگی و عظمت قائم رہے گی، یہ کیا ہو گیا؟ اس شعر کا مفہوم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس شعر کے مرکزی خیال کی، تو اس شعر کا مرکزی خیال کیا تھا؟ صفات باری تعالیٰ کا ازلی اور ابدی ہونا، یہ اس کا مرکزی خیال تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا مرکزی خیال ایسے ہی ہوتا ہے، ایک پوری نظم ہوتی ہے جس کا مرکزی خیال 3 سے 3.5 سطور پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس شعر سے میں نے آپ کو تیسری چیز جو بتائی تھی تفہیم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ تھی
کہ ہم اس شعر سے ممکنہ سوالات بنا لیتے ہیں. کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس شعر میں لفظ جلال اللہ تعالیٰ کی کس صفت کو ظاہر کر رہا ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اگر ہم لفظ جلال کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ، غیظ، غضب. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جلال کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رعب و دبدبہ کو ظاہر کرتا ہے، اس کی شان کی بڑائی کبریائی کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک سوال اس سے بنایا، ازل سے ابد تک رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ازل سے ابد تک رہنے والی ذات کس کی ہے؟ Elite 2. اچھا، ایک اور مسئلہ مجھے جو آپ لوگوں کے ساتھ آتا ہے، او جی ایس، سیمسنگ ایس ایم، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں، کیمراز آف ہوتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موبائل کو اور لیپ ٹاپ کو پڑھا رہی ہوں، بچے نہیں ہیں وہاں پہ. انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے، جیسے السعید اسکول بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دونوں کیمپسز ہیں، کامران پبلک اسکول ہے، دیگر لٹل سٹارز ہیں، باقی الحیان، یا باقی بچے جو انفرادی حیثیت میں بھی اور کیمراز آن کیے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پڑھنے والا، سیکھنے والا کون ہے. میں موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو نہیں پڑھا رہی. اچھا جی، اقرا بتائیے آپ، ازل سے ابد تک رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ازل سے ابد تک رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. شاباش، ٹھیک ہے. اچھا، قواعد کی روح سے اب یہاں پہ آپ نے ان سوالات کو اس لیے غور سے پڑھنا ہے یا سننا ہے یا سمجھنا ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح کے سوالات خود بنانے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، قواعد کی روح سے ازل ابد کا شمار کس میں کیا جائے گا؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم نے اپنی حمد کی ابتدا میں قواعد کی ذیل میں اس طرح کا کوئی حاصل تعلم پڑھ رکھا ہے. ہاں جی، لٹل سٹارز ماڈل اسکول. قواعد کی روح سے ازل اور ابد کا شمار کس میں کریں گے؟ جی، لٹل سٹارز، ہینڈ ریز ہے، مجھے بتائیے. کامران پبلک اسکول، گرلز کیمپس. ہاں جی، متضاد الفاظ کی جوڑی میں، جہاں پر قواعد کی روح سے ازل اور ابد جو ہے وہ متضاد الفاظ کی جوڑی ہے. اس کو ہم نے اپنے اسی سبق کی ابتدا میں قواعد کی ذیل میں یہ حاصل تعلم ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے 3 ممکنہ سوالات اس میں سے بنا لیے، ٹھیک ہے، اس شعر میں سے. آپ لوگ اس میں سے مزید سوالات بنا سکتے ہیں، اور اس سے کیا سوالات بن سکتے ہیں؟ اور کیا سوالات بن سکتے ہیں؟ بیٹے جیسے ہی آپ جواب دے لیتے ہیں نا تو خود کو میوٹ کر دیا کریں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب. جی، رحمہ بتائیے اور کیا سوال بن سکتا ہے؟ فار ایگزامپل میم، یہ شعر لکھا کنہوں نے ہے؟ نہیں بن سکتا بیٹے. میں نے تو ایک ایسے مثال اٹھائی ہے، میں نے نہ تو آپ کو اس کے شاعر کا تعارف دیا ہے اور نہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے کس کے کلام سے نکالا ہے. یہ نہیں بن سکتا. اور اس کے علاوہ لیکن ہمیں جب نظم وغیرہ کروائی جاتی ہے اس میں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ شعر بیٹے بھی سوالات بھی ملتے ہیں. ملتے ہیں آپ کو، وہ illogical سوال ہوتے ہیں. آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی. اس کی مثال تو یہ ابتدا میں نے ایک حمد دی تھی آپ کو. کچھ بچوں نے، کچھ سکولز نے اس حمد کو پڑھا جماعت ہشتم میں، باقی جن بچوں نے نہیں پڑھا، اگر میں اس کا ایک شعر اٹھا کے دے دوں کہ یہ اس کے شاعر کون ہے، تو کیا آپ جان پائیں گے؟ امتحانی نقطۂ نظر سے نہیں جان پائیں گے نا. اس طرح کے سوال نہیں ہوں گے پیپر میں. اس طرح کے سوال نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے پیپر کے جو سوال ہوتے ہیں وہ کم و بیش یہی ان کی طرز ہوتی ہے، اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے لاجیکل سوالات سوچنے ہوتے ہیں، اور لاجیکل جو مدلل جو سوال ہوتا ہے جس میں ایک دلیل ہوتی ہے اور واضح دلیل ہوتی ہے، آپ نے اس طرح کا براہ راست یا بالواسطہ سوال بنانا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم جلدی سے ایک مشق کر لیتے ہیں کہ ہماری اس حاصل تعلم کا اطلاق ہمارے سبق پر کس طرح سے ہوگا. ہم نے اب تک جتنا کام کیا اس کا اطلاق ہماری اپنی نظم پر کیسے ہوگا. اچھا جی، آپ لوگوں کو آپ کی اسکرین پر بھی نظم نظر آ رہی ہوگی، حمد ہے،
اور آپ کے پاس سب کے پاس کتابیں موجود ہیں سافٹ فارم میں. یہ ہم جو ہے پنجاب میں چونکہ بدل گئی ہے تو میں نے آپ کو وہ بھیج دی تھی, اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آپ میں سے جلدی سے کوئی بچہ اس کو پڑھے گا؟ جی رحمہ پڑھیں بیٹے, رحمہ آپ ہی پڑھیں اس کو. یہ زمین یہ فلک بن کے آگے تلک, جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک, سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا, ہر سحر پھولتی ہے لینے رنگ سے, سبز 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 و گل گن. بیٹا کتابیں ہیں تو اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا, کلیئر نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس سافٹ فارم میں ہے نہیں ابھی بتائیے. ٹھیک ہے. جی سبزاؤ گل کھلے سینہ رنگ سے, گونجتا ہے جہاں تیرا آہنگ سے, ٹھیک جس ہے. نے کی جستجو مل گیا اس کو تو, سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا, ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں, چاند سورج تیری روشنی سے نشاں, پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں, جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا, نور ہی نور بکھرا ہے فلک, بکھرا ہے کالک نہیں, دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں, تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں, لاکھوں صورتیں ایک ہی رنگ میں, تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا, سونپ کر منصب آدمیت سونپ مجھے, کر منصب آدمیت مجھے, تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے, شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے, غم رہے میرا سر تیری ہم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا اے خدا اے خدا. شاباش, بہترین انداز میں آپ نے پڑھی ہے. بہت معمولی غلطیاں تھیں آپ کی. اچھا جی, ابھی میری کلاس کا چونکہ وقت ختم ہوا ہے, اس کی تفہیم کا انشاءاللہ پھر آئندہ سے صحیح ہو جائیں گی. انشاءاللہ تفہیم کا ایک مرحلہ رہتا ہے کہ آپ کو, میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس نظم کو ایک مجموعی طور پہ میں آپ کو ایک دفعہ سمجھا دوں کہ اس کے ہر شعر میں کیا بتایا گیا یا کیا سمجھایا گیا. یہاں پر اگر اساتذہ کرام اس نظم کی تفہیم کرا دیں, ورنہ ہم اس کو کل یہیں سے جاری رکھیں گے. آپ لوگ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر ٹیچرز آپ اس کی تفہیم کرواتے ہیں تو ہم اس کو آج یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو ورک شیٹ دے دیتی ہوں. اگر ایسا ممکن نہیں تو میں خود ہی کل آپ کو اس کی تفہیم کروانے کے بعد اس کا جو باقی حصہ ہے وہ کر کے پھر ہم اگلا سبق شروع کریں گے. تو جی اساتذہ کرام آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے اس کو سمجھانا, صرف اس کی تفہیم کروانی ہے اس وقت, تاکہ ہم جو حاصل تعلم کا حصہ ہے سوالات کے جوابات اس کو کر سکیں. اگر ممکن ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس کو کل یہیں سے شروع کرواؤں گی اور ہم پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اگلے حاصل تعلم کی طرف گروپ میں میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جنہوں نے السعید ایجوکیشن سسٹم تھا غالباً کہ جن کے بچوں نے تیاری کر رکھی تھی, پڑھ کے آئے ہوئے تھے, آپ سب لوگوں سے بھی یہی امید کروں گی اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ آپ لوگ اسی انداز میں پڑھیں. کچھ بچے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں کلاس میں, اچھا لگتا ہے, جیسے راہمہ ہے. کچھ بچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہے, وہ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, لیکن شاید خاموشی میں. تو ہر بچہ جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے. اسکول کی طرف سے جو آپ ٹیچر ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بچوں کو ذرا موٹیویٹ کیا کریں کہ وہ حصہ لیں, اور ان کی یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے, جو اب میرا خیال ہے اب جو اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں یہ میرا جہاں تک خیال ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زبان شناسی پہلے پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا یا کیا ہو سکتا ہے, اور جب ہم بعد میں پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, بچہ اس کے ساتھ بالکل جڑتا نہیں, اس کو ایک الگ کتاب سمجھتا ہے, ایک حصہ سمجھتا ہے اس کو الگ. تو ہم نے جو چیزیں ابتدا میں بچوں کو پڑھا دی ہوئی ہوتی ہیں اسی سے متعلقہ سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی جی کامران پبلک اسکول, کامران پبلک اسکول توسا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. آپ کا کوئی سوال ہے بچے؟ میم جو ورک شیٹس ہوں گی وہ گروپ میں آ جائیں گی؟ بیٹے جو ڈسکرپشن باکس ہوتا ہے
اس میں ورک شیٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے, آپ جسٹ اس کو کھولا تو کریں. لنک ہماری سائٹ سے لنک بھی آپ کے گروپ میں آ جاتے ہیں, آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہوتا ہے. اس کے نیچے پریزنٹیشن بھی موجود ہوتی ہے, اس کے نیچے آپ کا وہ لنک بھی موجود ہوتا ہے جس میں ورک شیٹ موجود ہوتی ہے, آپ نے وہاں سے اٹھانی ہے. اوکے میم, ٹھیک تھینک ہے, یو. اللہ حافظ.